الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ وہ میری جان بھی، جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی، روح ایمان بھی۔ وہ میری جان بھی، جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی، روح ایمان بھی۔ محبت وحی آیات قرآن بھی، محبت وحی آیات قرآن بھی، اور قرآن بھی، روح قرآن بھی۔ ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے عالم کن فکا، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی؟ بولے یہ حضرت جبرائیل امین، اے نگاہ مشیت کے زہرہ جبیں، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی۔ ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی۔ ان کی رحمت پہ اختر دل و جاں فدا، جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ۔ گو میری زندگی ان سے غافل رہی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے ایک آن بھی۔ گو میری زندگی ان سے غافل رہی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے ایک آن بھی۔ وہ میری جان بھی، جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی، روح ایمان بھی۔ من علینا ربنا اذ بعث محمد، ایدہ بایدہ ایدنا باحمد، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مخدوم و محترم مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ،
साहबजादा सैयद साबिर अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुम लालिया व दीगर अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक और मुक़द्दस महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम सब पर साया फिगन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में, बल्कि पूरी कायनात में जहाँ भी मेरे रसूल के चाहने वाले मौजूद हैं, महफिल मिलाद मुनक़्क़िद कर रहे हैं। और जहाँ भी जिस मकाम पर रसूल का जिक्र होता है वहीं पर रहमतें और बरकतें नाजिल होती। हमारा इन महफिल के मुनक़्क़िद करने का मकसद यही है कि उन रहमतों और बरकतों को हासिल करें और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। सरकार का जिक्र दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है, दिलों का इत्मीनान है। और जहाँ पर जिस मकाम पर ये जिक्र होता है, न सिर्फ ये कि इंसान बल्कि अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और ये ज़िक्र मुबारक मिल कर करते। इसीलिए शायर ने लिखा, सलाम उस पर के जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं, सलाम उस पर फरिश्ते जिक्र जिसका सुनने आते हैं, सलाम उस पर के जिसका तज़किरा कुरान करता है, सलाम उस पर के जिसका जिक्र खुद रहमान करता है, सलाम उस पर के जिसका जिक्र खुद रहमान करता है। तो न सिर्फ ये कि आप मौजूद हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद जो रहमतें लेकर नाजिल हुए हैं, और इंशाअल्लाह जो भी इस महफिल में आया है उन फ्यूज़ व बरक़ात से, रहमतों से, बरकतों से मुस्तफ़ीद होकर जाएगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। तुम्हारे पास कितनी चीज़ें आई? दो चीज़ें, एक नूर और एक रोशन किताब। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि नूर से मुराद ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर फरमाया। और हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है कि सरकार नूर है। बाद लोग कहते हैं जी बशर हैं, हम कहते हैं नूर है। हम बशर भी मानते हैं, नूर भी मानते हैं, हम उनको नूरी बशर मानते हैं। नूरी बशर, बशरियत सरकार की हकीकत नहीं है, हुजूर की सिफत है। देखो, एक चीज है हकीकत और एक चीज है सिफत। हकीकत छिन जाए तो आदमी खत्म हो जाए, और सिफत छिन जाए तो आदमी बाकी रहे। हमारी बशरियत हमारी हकीकत है, रसूल की बशरियत रसूल की सिफत है। मिसाल के तौर पर तकरीर मेरी सिफत है। अगर तकरीर मुझसे छीन ली जाए, मैं मौजूद रहूंगा, मैं बशर रहूंगा, कि सिफत छीन गई ना। लेकिन अगर मेरी बशरियत मुझसे छीन ली जाए तो मैं खत्म हो जाऊं।
حقیقت کے چھن جانے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، صفت کے چھن جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے اور رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے۔ کس طرح؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا جسد مبارک تیار نہیں ہوا، فرماتے میں نبی تھا۔ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں نبی تھا۔ آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، میں نبی تھا۔ اب بتائیے، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم، دنیا کے پہلے بشر حضرت آدم، دنیا کے پہلے آدمی حضرت آدم۔ بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم سے، انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم سے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم سے۔ ابھی دنیا کا پہلا بشر مٹی اور پانی کے درمیان ہے۔ آقا فرما رہے میں نبی تھا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ سرکار کی روحانی ولادت اس جسمانی ولادت سے بہت پہلے ہو چکی تھی، جب بھی تو نبی۔ نبوت اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جدا نہیں ہوئی۔ بڑے غور سے سنیے، ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو 40 سال میں نبوت ملی، ہم کہتے ہیں وہ تو پیدائشی نبی تھے۔ 40 سال کے بعد تو اعلان کیا ہے، اعلان نبوت 40 سال کے بعد۔ صحابہ نے پوچھا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہو گئی؟ نبوت کب واجب ہو گئی؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں نبی تھا۔ جو چیز جس کے ساتھ لازم ہو جائے اس سے جدا نہیں ہوتی۔ سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے، چاند کے ساتھ چاندنی لازم ہے، آبشار کے ساتھ نغمے لازم ہے، دریا کے ساتھ روانی لازم ہے، موتی کے ساتھ موتی کے ساتھ چمک لازم ہے، پھولوں کے ساتھ مہک لازم ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سورج ہو اور روشنی نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند ہو اور چاندنی نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آبشار ہو اور نغمے نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دریا ہو اور روانی نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ موتی ہو چمک نہ ہو، پھول ہو مہک نہ ہو؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ ہو اور نبوت نہ ہو؟ ذات محمد مصطفیٰ ہو اور نبوت نہ ہو۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ نبوت لازم ہو گئی ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نبوت ملی، نبوت تو مل چکی تھی، اعلان کیا 40 سال کا۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں، وہ پھر کسی وقت بیان کریں گے ورنہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں تمہارے پاس آئیں، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ کی سب سے پہلی تخلیق سرکار کا نور، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ دوسری روایت میں فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے، یعنی اگر اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ قربان، حضور یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے سرکار نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی، اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ کب؟ نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چرند، نہ پرند، نہ حیوان، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتے، کوئی چیز نہیں تھی، سرکار کا نور تھا، اسی نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی۔ اچھا جب کچھ نہیں تھا تو نور کو رکھا کہاں؟ رکھنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے، زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، چرند نہیں ہے، پرند نہیں ہے، حیوان، انسان، جن، فرشتے، جنت، جہنم، قاب قوسین، کچھ نہیں ہے۔ کہ ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور سے اپنے نور کو پیدا کیا، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، کہاں رکھا؟ اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنے نبی کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر اسی نور سے قلم بنا، پھر لوح بنی، پھر آسمان بنا، پھر زمین بنی، پھر فرشتے بنے، پھر یہ ساری مخلوقات پیدا کی، لیکن اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا اللہ کی پہلی تخلیق میرا نور، حضور علیہ السلام کا نور۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، اب آپ آیت پہ غور کیجئے، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ یہ لفظ آ گیا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابھی نور پیدا نہیں ہوا، پیدا تو ہو چکا، اب آیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لقد جاکم رسول من انفسکم، تشریف لائے تم میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں۔ اسی طرح دیگر آیات بینات، یہ نہیں کہا پیدا ہوئے تمہارے رسول، نہیں، کہیں فرمایا بھیجا، کہیں فرمایا تشریف لائے، اور اس آیت میں فرمایا آ گیا تمہارے پاس۔ آنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کہیں اور تھا وہ نور، پھر ہمارے پاس آ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر پیدا اسی وقت ہو تو پھر خلقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پیدا کیا، تخلیق کیا، پیدا نہیں ہوا، پیدا تو وہ نور ہو چکا، اس نور کی تخلیق سب سے پہلے ہو چکی، پوری کائنات سے پہلے تخلیق ہو چکی، آ گیا تمہارے پاس۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب پتہ چلا کہ پہلی تخلیق سرکار کا نور۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام، اے جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ کتنی عمر؟ ظاہر حضرت آدم سے لے کر اور سرکار دو عالم علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں اور بندوں کی گزارشات لے کر جا رہے ہیں، وہی لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مجھے اتنا یاد ہے آسمان پر ایک ستارہ میں نے چمکتے ہوئے دیکھا، اور وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ غور کرو، اب ذرا حساب لگا لو کتنے سال ہو جائے، یعنی وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، سرکار میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ آقا نے فرمایا جبریل خدا کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ وہ ستارہ میں ہی تھا۔ جبریل تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری عمر اتنی ہے، آقا نے بتا دیا تم بھی میرے سامنے، وہ ستارہ میں ہی تھا۔
یہیں سے پتہ چل گیا اول ما خلق اللہ نوری، سرکار نے فرمایا پہلی تخلیق اللہ کی میرا نور، اپنے نور سے پیدا کیا اور سرکار کے نور سے پوری کائنات کو بنایا۔ اچھا، رکھا اپنے قرب خاص میں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی، جسم مبارک بنایا، اور بنانے کے بعد ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دو شانیں ہیں، دو، ایک ہے جسمانی شان اور ایک ہے نورانی شان۔ جسمانیت کے اعتبار سے آپ حضرت آدم کی نسل ہیں، اور روحانیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی اصل ہے۔ جسمانیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی نسل، اور نورانیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی اصل۔ حضرت آدم نہیں تھے اور حضور تھے، کیا تھے؟ نور تھے، اصل ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اچھا، جسم مبارک تیار ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اس جسم کو تیار کرنے کے لیے مٹی منگائی زمین سے۔ یہ ہمارا جسم جو ہے نا، یہ مٹی سے بنا، پتہ ہے نا آپ کو؟ جبریل جاؤ زمین سے ایک مٹھی خاک لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جیسے ہی مٹی اٹھائی زمین نے رونا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا، میرے اجزاء کو مجھ سے جدا نہ کرو، میرے اجزاء کو مجھ سے جدا نہ کرو، واویلا کیا، روئی۔ ان کو رحم آ گیا، چھوڑ دی، چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا، مٹی نہیں لائے؟ اے الہ العالمین، مٹی نے بڑی آہوزاری کی، بہت روئی، زمین کی آہوزاری پر مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دی۔ اچھا، اسرافیل تم جاؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے پھر مٹھی بھری، پھر اس نے رونا شروع کیا، ان کو رحم آیا، چھوڑ گئے۔ کیا ہوا؟ یا اللہ، وہ زمین رونے لگی، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ۔ جاؤ میکائیل تم جاؤ۔ اب یہ بھی آئے، پھر انہوں نے مٹھی بھری، پھر وہی ہوا، زمین نے رونا شروع کیا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، میرے اجزاء کو مجھ سے جدا نہ کرو، ان کو رحم آیا، چھوڑ دو۔ اب نمبر آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام، سب جانتے ہیں اچھی طرح، جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو جان جاؤ گے، خیر اتنی جلدی نہیں، ہر ایک کے وقت پر۔ اب یہ آئے، انہوں نے آ کر مٹھی جیسے ہی بھری، زمین نے پھر واویلا کرنا شروع کیا، میرے اجزاء کو مجھ سے جدا نہ کرو، کچھ نہیں سنا، سیدھے پہنچے بارگاہ رب العزت، مولا یہ لے آئے۔ ارے تم لے آئے، تمہارے سامنے زمین نہیں روئی؟ کہا روئی تو تھی، میں اس کے رونے کو دیکھتا یا تیرے حکم کو دیکھتا؟ میں نے تو تیرے حکم پہ نظر رکھی، یہ روتی رہے، کچھ بھی کرتے رہے، میں تیرا حکم مانتا ہوں۔ کہا بس صحیح، یہ جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تمہاری ہے، ان کے ذمہ لگا دیں گے، گھر والے روئیں گے، چھوڑ جائیں گے، یہی ہوتا ہے، گھر والے روئیں گے، چھوڑ جائیں گے۔ اسرائیل، مٹی کو اس کے اجزاء سے جدا کرنے والے بھی تم ہو، تو ملانے والے بھی تم ہو۔ اب دیکھو نا، ڈیوٹی کے کتنے پابند ہیں، ماں رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، رشتہ دار بے قرار ہو رہے ہیں، دوست سے جدا ہو رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، رب کے حکم پر نظر، اپنی ڈیوٹی کے پابند، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد۔ قرآن نے کہا نا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پہلے موت آئے گی نہ بعد میں آئے گی، جو ٹائم ہے فکس اسی ٹائم پر۔ اور جتنے پابند حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد، اسی ٹائم۔ اچھا، مٹی چلی گئی، جسد مبارک تیار ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک۔ اللہ نے پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، ان کی پیشانی اس نور سے روشن ہو گئی، پورا جسم مبارک روشن ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، سب فرشتوں کو جمع کیا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر۔
قرآن نے کہا فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ایک صاحب اکڑ گئے، ان صاحب کو جانتے ہو نا، اکڑ گئے، نہیں میں نہیں کروں گا۔ اچھا فرشتے سجدے میں، فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو یہ اپنی جگہ بیٹھا، ارے یہ بیٹھا ہے، وہ پھر دوبارہ سجدے میں گرے۔ ایک سجدہ اللہ کے حکم سے، دوسرا شکرانے کے طور پر، مولا تیرا کرم ہے، ہم نے اس کی طرح نہیں کیا، ہم نے تیرا حکم مانا۔ اچھا اب اس سے پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قرآن کہتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھو اللہ فرما رہے سجدہ کرو، یہ کرے نہیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ آگ کی فطرت میں بلندی ہے، بلندی ہے نا، آپ جب بھی آگ جلائیں اوپر کی طرف جائے گی، کبھی نیچے نہیں جائے گی، ایک دم اوپر۔ آپ ماچس سے جلائیں، چولہے میں جلائیں، کیسے بھی جلائیں، جیسے ہی جلے گی لو اوپر کی طرف۔ اور مٹی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، مٹی کو اوپر پھینکو کہاں جائے گی؟ نیچے کی طرف۔ تو مٹی میں عاجزی ہے۔ میرے خیال سے شیطان نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اس چیز سے پیدا ہوا ہوں جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور آدم اس چیز سے پیدا ہوئے جو نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو میں اس سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھکوں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے اندر کیا آ گیا؟ کیا چیز آئی؟ میں۔ اور یہ میں بڑی خطرناک ہے، یہ جس کے اندر آ جائے نا یہ اس کو تباہ کر دے، تو بس میں ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ بکری کرتی ہے نا میں، تو کیا ہوتا ہے؟ چھری پھر جاتی ہے۔ اس نے کہا میں چھری پھر گئی۔ بزرگوں نے کہا اپنی میں پر چھری پھیر دو، اپنی میں کو ختم کر دو۔ اسی لیے بعض بزرگان دین، اولیاء کاملین اس لفظ کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ ذرا سا غور کریں، اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اس لفظ میں تکبر ہے، اس لفظ میں غرور ہے، میں نے یہ کیا۔ تو وہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ ہم، میں کے بجائے ہم نے یہ کیا، ہم گئے، ہم آئے، میں نہیں۔ تو چنانچہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، وہ یہ میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، تو مشہور تھی یہ بات۔ ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو یہ بزرگ جو ہے نا یہ میں استعمال نہیں کرتے، یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرتے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا۔ کیسے نکلواؤ گے؟ دیکھو چلو چلتے ہیں ان کے پاس۔ نہیں مانتے نا بہت سے لوگ بزرگوں کو، اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ چلے گئے، کہا میں ایسا سوال کروں گا کہ جواب میں ان کو میں کہنا پڑے گا، سوال ہی ایسا کروں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ چلے گئے اپنے دوست کو لے کر، دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہیں۔ سوال کیا کیا؟ کہا حضور یہ بتائیے وہ کون سا لفظ تھا جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا؟ پوائنٹ کی بات تھی نا، کون سا لفظ تھا جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا؟ تو جواب کیا تھا؟ کیا تھا؟ میں تھا نا۔ تو ایسا میں سوال کروں گا کہ ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا۔ بتائیے کون سا لفظ تھا؟ اچھا بزرگ نے سنا، انہوں نے دیکھا، وہ پہلے ہی سمجھ گیا، انہوں نے ایک نگاہ میں اس کا ایکس رے کر لیا، یہ کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں پھر جواب دیں گے۔ کہنا ٹھیک۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے جب بیٹھے وہ بھی آ کر بیٹھا۔ انہوں نے کہا وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا میں، کہا یہی لفظ تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہا یہی لفظ تھا، وہ ان کے منہ سے نکلوا رہا تھا، اللہ کے ولی نے اسی کے منہ سے نکلوایا۔ کیا سمجھتے ہو اللہ والوں کو؟ اپنی طرح سمجھتے ہو؟
ارے وہ ایک نکاح میں تمہارے ظاہر اور باطن کا ایکسرے کر لیں، یہ کیوں آیا ہے، کس نیت سے آیا ہے، کون تھا وہ، کہاں میں، کہاں یہی لفظ تھا، اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے کہا میں، سمجھ لو چھری پھر جائے گی۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں اپنی میں پر چھری پھیر دو، عاجزی انکساری اختیار کرو، اللہ تمہیں بلند درجہ عطا فرمائے۔ فرشتوں نے عاجزی کی نہ، جھک گئے، فرشتے جھک گئے، بچ گئے، شیطان اکڑ گیا، اکھڑ گیا۔ اچھا جب اللہ نے کہا نا کہ سجدہ کرو، تو نظر فرشتوں کی بھی اٹھی اور نظر شیطان کی بھی اٹھی۔ فرشتوں کی نظر اٹھی تو فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور شیطان کی نظر اٹھی، اس کو نور نظر نہیں آیا، خاک ہی نظر آئی، اس نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں، پکڑ گیا۔ اچھا شیطان جو تھا نا، یہ پیدا ہوا تھا آگ سے، اس نے کہا نا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور آگ میں سرکشی ہے، آگ میں بغاوت ہے، اسی لیے جس کو غصہ آتا ہے نا وہ بغاوت کر جاتا ہے، غصے میں سرکشی کر جاتا ہے، اس لیے کہا غصہ نہ کرو۔ تو یہ پیدا ہوا آگ سے۔ اچھا فرشتے پیدا ہوئے نور سے، لیکن یہ ترقی کرتے کرتے اتنا بڑھ گیا کہ فرشتوں کا استاد بن گیا، ٹیچر آف اینجل، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کو پڑھا رہا، اتنا اس کا مقام ہو۔ کتنا بڑا عالم، غور کرو، جو فرشتوں کو پڑھائے اس کا علم کتنا ہوگا، نوری مخلوق کو جو پڑھائے کتنا علم ہوگا۔ اور عابد اتنا بڑا تھا کہ 6 لاکھ برس اس نے عبادت کی، 6 لاکھ برس، اور بعض روایت میں آیا کہ 6 کروڑ برس، مختلف روایت۔ اگر 6 لاکھ برس بھی رکھو تو 6 لاکھ برس عبادت کتنی ہوگی، کوئی نہیں کر سکتا، 6 لاکھ برس۔ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عالم، اللہ نے اس کے عابد ہونے کو دیکھا نہیں، اللہ نے اس کے عالم ہونے کو دیکھا نہیں، اللہ نے صرف یہ دیکھا کہ اس نے میرے نبی کے نور کی تعظیم نہیں کی، اسی وقت مردود کر کے نکال دیا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت۔ پتہ چلا علم نہیں بچا سکتا، تقوی پرہیزگاری نہیں بچا سکتی، اللہ کا فضل بچا سکتا ہے، نبی کی نگاہ کرم بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہو اپنے علم پر ناز نہ کرے، اگر کوئی بہت بڑا عابد ہو اپنے تقوی پر، اپنی عبادت پر ناز کرے، اگر عالم ہو، عابد ہو، سب کچھ ہو اور دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے، سب منہ پر مار دی جائے۔ جب اتنا بڑا عابد گمراہ ہو گیا، اتنا بڑا عالم گمراہ ہو گیا، تو آج کے عالم اور یہ عابد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اصل چیز رسول کی تعظیم ہے، اگر دل میں نبی کی تعظیم ہے تو نمازیں بھی قبول ہیں، عبادت بھی قبول ہے، علم بھی قبول ہے، اور اگر تعظیم نہیں ہے، کتنا بڑا عالم ہو، عابد ہو، سب منہ پر مار دیجیے۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا نکل جا تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت، قیامت تک لعنت، مردود ہو گیا۔ اپنی طرح سمجھا نا، بلکہ اپنے سے بھی بدتر سمجھا کہ نہیں میں ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو سب سے پہلے دنیا میں جس نے تکبر کیا، شیطان۔ سب سے پہلے جس نے تعظیم رسول کا انکار کیا، شیطان۔ تو آج یہ سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا ہے، جو تعظیم نبی کا انکار کرے سمجھ لو شیطان کے نقش قدم پر ہے، اور جو نبی کی تعظیم میں جھک جائے سمجھ لو فرشتوں کے نقش قدم۔ فرشتوں نے تعظیم کی، جھک گئے۔ اچھا ہم بھی تعظیم کرتے ہیں نا، ہم کیا تعظیم کرتے ہیں؟ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام میں کھڑے ہوتے ہیں نا، نہیں کھڑے ہوتے آپ لوگ؟ تو بولو نا، شرمانے کی کیا بات، ہم سلام میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تعظیم۔
تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، جرم دونوں کا برابر، وہ نبی کے لیے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگ تیار نہیں ہوتے نا، نہیں جی نہیں، کیا ضرورت ہے کھڑے ہونے کی۔ وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہ تو جنت کے اندر تھا، تعظیم نہ کی، باہر ہو گیا۔ جنت میں تھا نا، جنت میں تھا، رسول کے نور کی تعظیم نہ کی، باہر ہو گیا۔ یہ تو پہلے ہی باہر ہیں، اندر جائیں گے کیسے؟ پہلے ہی باہر ہیں، اندر جائیں گے کیسے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو نبی کی تعظیم کرنی ہے، ان کو نور ماننا ہے، ان کی ہر اس چیز کی تعظیم کرو جس کا ظاہری یا باطنی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سرکار کے ایک منہ مبارک کی تعظیم یہ بھی نبی کی تعظیم ہے، ان کی آل کی تعظیم یہ بھی نبی کی تعظیم ہے، ان کی مسجد کی تعظیم یہ بھی نبی کی تعظیم ہے، ان کے منبر کی تعظیم یہ بھی نبی کی تعظیم ہے۔ ہر وہ چیز جس کا ظاہری یا باطنی تعلق میرے رسول کی ذات سے ہے، اس کی تعظیم رسول کی تعظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے جو حکم دیا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ اصل میں سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے امرت الملائکۃ لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم۔ جو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، حقیقت میں حضرت آدم کو نہیں، ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا، اصل سجدہ اسی کو تھا۔ اور اسی نور کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہو۔ اسی لیے کسی نے لکھا محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جن کے دم سے مسجود ملائک بن گئے آدم، نشان اسلام کا اللہ نے عالم میں رکھا ہے کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے، کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے۔ سجدہ کس کے لیے تھا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے شیطان مردود ہو گئے۔ آگے چلیں، حضور علیہ السلام کا یہ نور سفر کرتے کرتے آگے بڑھ رہا، حضرت آدم سے منتقل ہوا حضرت شیس علیہ السلام، مختلف انبیاء میں سلسلہ بسلسلہ نسل در نسل منتقل ہو رہا۔ جس کی پیشانی میں یہ نور جلوہ گر ہوتا تھا وہ پیشانی چمکنے لگتی تھی، جس کے رحم میں یہ نور جلوہ گر ہوتا تھا اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، در و دیوار اس کو مبارکباد دیتے تھے۔ سرکار نے فرمایا ان انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میرا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اور جتنے بھی گزرے جن سے یہ نور منتقل ہوا، کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، سب موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، ایک جانتے تھے۔ کسی نے شرک نہیں کیا، کسی نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کسی نے کوئی غلط کام، کوئی فحش کام، یہاں تک کہ فحش کوئی بھی نہیں کی۔ یہ نور جس کے جسم میں آیا اس کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ کچھ لوگ ہیں ایسے بدبخت جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی نسل میں یعنی حضرت آدم سے لے کر اور سرکار تک درمیان میں کچھ ایسے آئے معاذ اللہ کے جو مشرک تھے یا جنہوں نے بتوں کو سجدہ کیا، اور دلیل پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی۔
قرآن میں ہے نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے کہ آپ ان بتوں کی پوجا کریں گے؟ کیوں کرتے ہیں پوجا؟ کہتے دیکھو جی ان کا باپ، اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ تو بتوں کی پوجا کرتے۔ مفسرین نے لکھا نہیں، یہ غلط، یہاں پر باپ کا اطلاق چچا پر ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سگے والد تھے ان کا نام تارق تھا، اور وہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا اور انہوں نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں۔ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے جنہوں نے انہیں پالا تھا، اور جب سرکار کا ارشاد موجود ہے ان انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میرا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا۔ ارے رب یہ کیسے برداشت کرے کہ میرا نور کسی مشرک کے صلب میں جائے، کسی مشرکہ کے رحم میں جائے؟ رب یہ کیسے برداشت کر لے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اسی عقیدے پر قائم رہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو سرکار کے والد ہیں، یہ پوری نسل جو ہے یہ سب نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جس نے معاذ اللہ شرک کیا ہو یا بتوں کی پوجا کی۔ سب موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کے سامنے جھکتے تھے۔ اب یہ نور اپنی رحمتیں، برکتیں پھیلاتا ہوا چلا آ رہا، جس کے صلب میں آتا اس کی پیشانی چمکنے لگتی، جس کے رحم میں آتا اس کے جسم سے خوشبو آنے لگتی تھی، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ نور حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا۔ حضرت عبد المطلب نبی پاک علیہ السلام کے دادا، سردار مکہ کہلاتے تھے، قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے بڑے معزز لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابراہہ نے جب بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا نا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اصحاب فیل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ ابراہہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنا ایک کلیسا بنایا تھا اور لوگوں سے کہا کہ کعبے کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرو، کوئی نہیں گیا اس کی طرف۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اتنا شاندار یہ کلیسا بنایا، کوئی یہاں پر اس کا طواف نہیں کر رہا، اس کی عبادت نہیں کر رہا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ایک تو لوگ گئے نہیں اس کا طواف کرنے کے لیے، کسی نے جا کر وہاں پر رفع حاجت کر دی، فارغ ہو گیا، واش روم کی طرح اس کو استعمال کر لیا۔ اب جو اس کو غصہ آیا ابراہہ کو کہ یہ کیا ہوا، اس نے کہا میں بیت اللہ کو ہی ختم کر دوں، مادر جب وہ گھر نہیں رہے گا تب لوگ میرے اس کلیسا کی طرف آئیں گے۔ چنانچہ وہ بڑے بڑے ہاتھی لے کر، ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس جملے پہ غور کیجئے۔ سرکار کی روحانی ولادت پہلے ہی ہو چکی تھی، پوری دنیا کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ اس جلسے میں ہیں، کل آپ اپنے دوست سے کہیں کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا؟ نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ جس سے کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے الم ترا، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے سرکار دیکھ رہے تھے، اور حالانکہ واقعہ سرکار کی ولادت سے 3 ماہ پہلے ہوا، ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پتہ چلا کہ روحانی ولادت اس سے پہلے ہو چکی تھی، روحانی ولادت پہلے ہو چکی۔ بہرحال اس نے کیا کیا، غرور تکبر کا پتلا بنا ہوا آیا اور کعبے کے قریب ایک میدان میں ٹھہر گیا، اپنے ہاتھی باندھ لیے، جہاں سے گزرتا تھا بستیوں کو تباہ برباد کر دیتا تھا۔ بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے، لوگ تھے، فوج تھی، اور غرور تکبر کا پتلا بنا ہوا تھا۔ جب مکے پہنچا، حضرت عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے۔ اس نے کیا کیا، کس کے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا سردار مکہ عبد المطلب کے۔ کہا پکڑ لو سب اونٹ پکڑ کے ایک جگہ باندھ دی۔ خبر پہنچ گئی، لوگوں نے کہا سردار مکہ آپ کچھ کریں، ابراہہ تو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے اور اس نے آپ کے اونٹ پکڑ لیے۔
حضرت عبد المطلب گئے ابراہ سے ملنے کے لیے. اس کو پتا چلا کہ عبد المطلب آ رہے ہیں اور ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا. جیسے ہی آپ پہنچے ہاتھی نے آپ کو سجدہ کیا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا رعب اس پر پڑا کہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے آ گیا، آپ کا استقبال کیا، جہاں آپ بیٹھے وہیں بیٹھ گیا. کیسے آئے؟ فرمایا میرے اونٹ تم نے پکڑ لیے، میں وہ لینے آیا ہوں. بڑا حیران ہوا. اس نے تو اس لیے پکڑے تھے کہ یہ آئیں گے پوچھیں گے تم بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہو، میں اس کا متولی ہوں، میں اس کا انتظام کرتا ہوں، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ایک بات بھی بیت اللہ کے متعلق نہیں کی. میرے اونٹ تم نے پکڑ لیے، میں اس کے لیے آیا. اس نے کہا عبد المطلب اونٹوں کی تو بڑی فکر ہے، اس کعبے کی فکر نہیں جس کے تم متولی ہو. پتہ نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں، یہ ہاتھی میرے یہ ٹکرے مار مار کے تمہارے کعبے کو بیت اللہ کو معاذ اللہ گرا دیں گے. حضرت عبد المطلب نے کیا کہا؟ شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا. حضرت عبد المطلب نے نہایت اطمینان سے فرمایا کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے. مجھے کیا فکر ہے؟ تو نے میرے اونٹ پکڑے، میں اپنے اونٹوں کی فکر کرتا ہوں. ارے کعبے کی فکر وہ کرے گا جو کعبے کا مالک، جو کعبے والا. حیران ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے ان کے اونٹ انہیں دے دو. آپ اونٹ لے کر آ گئے، لیکن آتے وقت سب کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ کے دعا کی مولا ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں. یہ جو ایک طوفان ایک آندھی آ رہی ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. مولا یہ تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں تو خود حفاظت فرما. اور اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. محبوب آپ نے نہیں دیکھا کیا ہم نے ان کے داؤں کو غلط نہیں کر دیا؟ اور چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کی صورت میں ہم نے بھیجے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈرون حملہ کیا. دنیا کا پہلا ڈرون حملہ وہی تھا. ارے اوپر سے گراتے یہ ڈرون حملہ ہوتا ہے نا، یہ اسی کو دیکھ کر انگریزوں نے بنایا. یہ ہم سے زیادہ ہمارے قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کیا؟ اوپر سے ایک کنکری گرائی تو جو ہاتھی پہ بیٹھا تھا نا اس کے سر میں گری، جسم سے گزر کر ہاتھی کے جسم میں اور وہاں سے گزر کے زمین میں. قرآن نے کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے کر دیا ایسا جیسے کھایا ہوا بھوسا. ذرا سی دیر میں وہ ہاتھی، وہ ان کے ہانکنے والے، وہ لشکر، وہ غرور، وہ تکبر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے کر دیا ایسا جیسے کھایا ہوا بھوسا. دنیا کا پہلا ڈرون حملہ اصحاب فیل پر ہوا جو ابابیل نے کیا اور دیکھتے دیکھتے ختم کر دیا. اب کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مانی، اے الہ العالمین میرے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوں اور 10 کے 10 میرے سامنے جوان ہو جائیں تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں. منت مان لی، نظر. اللہ نے قبول کر 10 بیٹے عطا کر دی اور وہ 10 کے 10 ان کے سامنے جوان ہو گئے. اللہ نے اتنی عمر ان کو عطا کی. اب خواب میں ان کو حکم ہوا کہ اپنی نظر پوری کرو. اب پوری کرنا تو بڑا مشکل تھا کہ ایک کو قربان کرنا ہے اور محبت سب سے، کس کو کروں کس کو نہ کروں. 10 بیٹے ہیں. کہا چلو قرآن دازی کر دیں، قرآن ڈال دیں، فال جسے کہتے ہیں فال نکال. نام نکلا حضرت عبداللہ، نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد، جو سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت. ارے وہ خوبصورت نہ ہو تو پھر کون ہو؟
جن کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہو، اگر ان کا چہرہ نہ چمکے تو پھر کس کا چہرہ چمکے گا؟ اور انہی سے سب سے زیادہ محبت حضرت عبد المطلب کو۔ اب پریشان کیا کروں؟ چاہتے نہیں کہ میں ذبح کروں، قربان کروں اللہ کی راہ میں، اور نظر بھی پوری کرنی۔ کسی نے کہا ایسا کریں کہ ایک وہاں ایک کاہنہ ایک رہتی ہے عورت، وہ یہ خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے، اس قسم کی چیزیں بتاتی ہے، اس کے پاس آپ جائیں۔ گئے، بھئی یہ مسئلہ ہے، 10 بیٹے ہیں اور میں چاہتا نہیں کہ کسی کو قربان کروں، لیکن خواب میں یہ حکم بھی ہے کہ اپنی نظر پوری کرو، اور جو قرآن دازی کی ہے، جو فال نکالی ہے تو عبداللہ کے نام پر، اور یہ میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا عبد المطلب ایک ترکیب ہے، تم ایک پرچی پر لکھو 10 اونٹ اور دوسری پرچی پر لکھو عبداللہ، اور پھر فال کھولو۔ اگر قرآن جو ہے عبداللہ کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر نکالو۔ پھر اگر عبداللہ کے نام پر نکل آئے 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ جب تک عبداللہ کے نام پر قرآن نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو، اور جب قرآن اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو جتنے اونٹوں کے نام پر نکلے اتنے اونٹ قربان کر دو، ان کی جان بچ جائے گی، تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب 10 اونٹ لکھے اور قرآن ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام، پھر ڈالا تو پھر 20 کیے، پھر 30 کیے، پھر 40 کیے، ہوتے ہوتے 100 تک پہنچ گئی گنتی۔ 100 اونٹ لکھے اور پھر قرآن ڈالا تو پھر قرآن اونٹوں کے نام پر نکل آئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کیا، گویا یہ پہلا صدقہ تھا میرے آقا کا جو ولادت سے پہلے دیا گیا۔ 100 اونٹ قربان کیے حضرت عبد المطلب نے، اور اس طرح حضرت عبداللہ کے بدلے ان کی جان کے عوض 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ پہلا صدقہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ میں جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوا، ان کی پیشانی بھی نور سے چمکنے لگی، ان کے جسم مبارک سے خوشبو آنے لگی، نہایت حسین و جمیل۔ جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، ایک نظر اس چہرے کو دیکھی، عورتیں ان پر عاشق ہو گئی۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نور منتقل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سوچا کہ ان کو ختم کر دیں۔ حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں چلے گئے تو یہودیوں نے اپنی ایک اسکیم بنائی، اور 4-5 یہودی یا 8-10 جو تھے تلواریں لے کر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر حضرت آمنہ سرکار کی والدہ محترمہ، ان کے والد بھی اتفاق سے اسی جگہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بالکل تنہا اکیلے، تو ان یہودیوں نے آ کر آپ کو کھیل لیا، ان کے ہاتھ میں تلواریں، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو معاذ اللہ ختم کر دیں۔ اب یہ حیران ہوئے کہ اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا وجیح، شکیل، حسین، خوبصورت نوجوان، اور ان سب نے گھیر لیا، میں اکیلا ہوں، میں اس کی کیسے مدد کروں؟ انہوں نے دیکھا کہ اچانک کہیں سے گھوڑے سوار لوگ برآمد ہوئے، ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے یہودیوں کو ختم کر دیا، سب کی لاشیں گرا دی۔ اور حضرت عبداللہ حیران ہو کر دیکھا، انہوں نے چاروں طرف، پھر آپ ایک طرف کو چلے گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ معمولی نہیں ہے، اس پر خاص اللہ کا کرم، کرم کیوں نہ ہو، سرکار کا نور ان کے اندر جلوہ کر، اللہ خود حفاظت فرما رہا ہے۔ اس نور کو مٹانے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست۔ اچھا، جب آپ گزرتے تو لوگ چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت مرہ، اس نے دیکھا جب آپ گزرتے وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن اس نے روکا، عبداللہ ایک درخواست میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔
فرمایا کیا درخواست؟ کہا تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تم پر عاشق ہوں، میں تمہاری دیوانی۔ فرمایا میں بغیر رضامندی والدین کے یہ کام نہیں کر سکتا، میں والدین سے پوچھوں گا، اگر ان کی اجازت ہوگی تو کر دیں۔ کہا نہیں، میں تو جان سے، دل و جان سے قربان، کسی طرح تم مجھ سے نکاح کر لو۔ خیر آپ وہاں سے گزر گئے، جب گزرتے تھے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی، بار بار درخواست کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کا نکاح ہوا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار کی والدہ محترمہ، اور وہ نور جو آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا منتقل ہو گیا حضرت سیدہ آمنہ میں۔ اب نور منتقل ہو گیا، اس کے بعد جب آپ گزرے راستے سے تو وہی عورت کھڑی، لیکن اس نے آپ کو دیکھا اور ادھر منہ کر لی۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ تو میرے پیچھے آتی تھی، یہ تو بار بار نکاح کا پیغام دیتی، آج کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ روزانہ میں گزرتا تھا، تم تو سامنے کھڑی ہوتی تھی، آج تم نے منہ پھیر لیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے آمنہ نے وہ نعمت تجھ سے لوٹی ہے۔ سنا ہے آمنہ نے وہ نعمت تجھ سے لوٹی ہے۔ ارے عبداللہ میں تو اس نعمت کی طالب تھی، وہ تو آمنہ نے تجھ سے لوٹ لی، اب میں کیا کروں، میں تو محروم رہ گیا۔ وہ نور سفر کرتے 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 پاک اسلاف سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدہ آمنہ کے رحم مبارک میں آ گیا۔ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آنے لگی، پیشانی چمکنے لگی، جدھر سے گزرتی خوشبو ہی خوشبو، معطر ہو جاتی۔ سلسلہ چلتا رہا۔ شادی کے چند دن کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے سفر پہ تشریف لے گئے۔ جس طرح کہ اہل عرب کا قاعدہ تھا، مکے میں اصل میں کوئی چیز ویسے نہیں ہوتی تھی، کوئی زراعت، کوئی کھیتی باڑی یا ایسی کوئی چیز، تو اہل مکہ جو تھے وہ سفر کرتے تھے، وہاں سے چیزیں لا کر فروخت کر دیا کرتے تھے، اور جو یہاں چیز ہوتی وہاں جا کر فروخت کرتے، یہ تجارت کرتے تھے۔ چند دن شادی کے بعد آپ ساتھ رہے حضرت سیدہ آمنہ کی، اس کے بعد سفر پہ روانہ ہو گئے۔ سفر پر تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر آپ کا وصال ہو گیا۔ اب ذرا سا غور کریں اور فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ ایک جوان عورت ابھی شادی ہوئی، اتنا حسین خوبصورت شوہر ملا، اتنا اچھا خاندان، دونوں قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے، عرب کے معزز گھرانے سے۔ شوہر جائے سفر پر اور بیوی انتظار میں کہ اب آنے والے ہیں، اور ان کے آنے کے بجائے ان کے انتقال کی خبر آ جائے تو اس عورت کے دل پر کیا گزرے گی؟ ذرا سا آپ سوچ سکتے ہیں نا، کیا گزرے گی؟ چند دن صرف ساتھ رہا، ابھی انتظار میں ہے کہ شوہر آئے گا، اور آنے کے بجائے خبر ملی کہ ان کا وصال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جس سے اپنے دل کا یہ درد، یہ غبار نکال سکیں، یہ غم کی باتیں کر سکیں، علیحدہ بیٹھ کر روتی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی جب کچھ لیتا ہے تو بہت کچھ عطا بھی فرما دیتا۔ نعمت عظمیٰ تو ان کو مل چکی تھی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں ایک نبی کی زیارت ہوئی،
کہا آمنہ غم نہ کر، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس امت کا نبی ہے۔ ہر روز ایک نبی کی زیارت ہوتی تھی، وہ آ کر مجھے تسلی دیتے تھے، غم نہ کرو، تو سید الانبیاء کے ساتھ حاملہ ہے، تو اس امت کے نبی کی ماں بننے والی ہے، تجھے غم کی کیا ضرورت ہے؟ نبیوں کی زیارتیں ہو رہی ہیں، آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت آ گیا جب آقا دو جہاں، فخر کون و مکان، باعث تخلیق انس و جان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک میرا کمرہ حسین و جمیل عورتوں سے بھر گیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کون عورتیں ہیں اور کہاں سے آ گئی؟ تو ایک عورت آگے بڑھی، اس نے کہا آمنہ میں مریم ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ تیسری نے کہا یہ جنت کی حوریں ہیں، ہم سب کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بھیجا۔ غور کرو، جس عورت کی خدمت کے لیے جنت کی سردار عورتیں آئیں، جنت کی حوریں آئیں، اس عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہو؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، اور وہیں لیٹے لیٹے مجھے بصرہ کی پہاڑیاں اور محلات نظر آ گئے۔ پوری دنیا روشن ہو گئی، شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کمرے کی جہاں سرکار کی ولادت ہوئی ہے ہر چیز روشن اور منور ہو گئی، جیسے برقی قمقموں سے روشن ہو جائے۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کا داں تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کا داں تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، ہر طرف نور ہی نور۔ آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لے کر نازل ہوئے، ایک بیت المقدس پر، ایک بیت اللہ پر، اور ایک طور سینا پر گاڑ دیا گیا۔ گویا جھنڈے لگانا یہ فرشتوں کی سنت۔ سب سے پہلے فرشتوں نے لگائے نا، ہم نے تو بہت بعد میں لگائے۔ اگر فتویٰ لگانا تو پہلے فرشتوں پہ لگاؤ پھر ہمارے پر لگانا۔ ہم نے تو 1400 سال کے بعد لگائے، فرشتوں نے تو پہلے ہی لگا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ستارے سب کے سب حرم میں جمع ہو گئے، اور ستاروں نے جمع ہو کر چراغاں کر دیا۔ ہم نے بھی چراغاں کیا ہے نا، ہم کیا چراغاں کریں جو ستاروں نے چراغاں کیا۔ سب حرم کے اوپر جمع ہو گئے کہ وہیں قریبی سرکار کی ولادت کا، تو ان ستاروں نے چراغاں کیا۔ فارس کا 1000 سالہ آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو پوچھتے تھے، آگ کو کہتے یہ ہمارا خدا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ 1000 سال ہو گئے ہیں یہ آگ نہیں بجھی۔ 1000 سال سے روشن ہوئی بھی آگ میرے آقا کی ولادت ہوئی اسی وقت بجھ گئی۔ حیران ہوئے کس نے بجھا دی؟ کسریٰ کا محل جو بہت مضبوط، یعنی دیکھنے میں ایسا جیسے پہاڑی پتھروں سے بنایا گیا، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آج بھی موجود ہے۔ عراق میں ایک جگہ ہے سلمان پاک، جہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، حضرت عبداللہ بن جابر کا مزار ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 صحابہ کے مزارات وہاں پر ہیں۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر وہ محل آج بھی موجود ہے۔ اس محل میں زلزلہ آیا اور بیچ میں سے ایسے کاٹ دیا جیسے چھری سے
تو اس کو ڈبل روٹی کو کاٹ دیتے. آج بھی آپ جا کر دیکھیں، حیران ہو انسان کے اتنا مضبوط محل اس کے اندر کیسے دراڑ پڑ سکتی ہے، اور بالکل اسی کیفیت میں آج بھی موجود. سرکار کی ولادت ہوئی، 1000 سالہ آتش کدا جس کی آگ 1000 سال سے روشن تھی بجھ گئی. محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگر ٹوٹ کر گر پڑے. عجیب و غریب واقعات پوری دنیا میں ہوئے. مشرق کے رہنے والے جانور مغرب کے جانوروں کی طرف، اور مغرب کے رہنے والے مشرق کے جانوروں کی طرف خوشخبری لے کر دوڑ پڑے. خوش ہو جاؤ، سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ساری فضا مردوں سے بھری ہوئی، یعنی زمین سے آسمان تک مرد ہی مرد مجھے نظر آتا، جو دھیمی دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے. کون تھے؟ اللہ کے فرشتے تھے، آقا پر درود و سلام پیش کر رہے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. کیا کہہ رہے تھے فرشتے؟ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے. اور فرشتے کہہ رہے تھے سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی. تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. فرشتے خوش ہو رہے، انسان خوش ہو رہے، حیوان خوش ہو رہے، جمادات نباتات سب خوش ہو رہے ہیں. کعبہ، بیت اللہ، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس مقام کی طرف جھکتا تھا جہاں آقا کی ولادت ہوئی. کعبہ بھی خوش ہو رہا، مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا، میری عظمت کو 4 چاند لگانے والا آ گیا ہے. بیت اللہ خوش ہو رہا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حرم میں سو رہا تھا، اچانک شور ہوا، میں بیدار ہوا. میں نے پوچھا یہ کیسا شور ہے؟ انہوں نے کہا سردار مکہ آپ کو کیا پتا ہے، جتنے بت حرم میں کھڑے تھے سب کے سب اوندے منہ گر گئے. جتنے بت تھے نا سب گر گئے. ہم ایک کو کھڑا کر کے دوسرے کے پاس جاتے ہیں یہ پھر گر جاتا ہے، اس کو سیدھا کر کے اس کے پاس جاتے ہیں یہ پھر گر جاتا ہے. سارے بتوں کو مرگی کی بیماری ہو گئی، سب گر گئے، جتنے بت تھے سب گر گئے. بیت اللہ خوش ہو رہا، چرند پرند حیوان انسان جمادات حیوانات سب خوش ہو رہے ہیں سوائے ایک. وہ ایک کون تھا؟ سب جانتے ہوں گے، دوستی ہے سب کی بڑی. وہی بیچارہ ناخوش تھا، وہ سر پہ خاک ڈالتا ہوا پھر رہا تھا. اس نے چیخ ماری، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس نے چیخ ماری اور اپنے چیلوں سے کہا ارے اب وہ آ رہا ہے جو میری ساری محنت کو خاک میں ملا دے گا. اب تو وہ آ گیا جس نے میری ساری محنت کو خاک میں ملا دیا. چیخ مار کے پھر رہا. فرشتے خوش ہو رہے تھے نا، خوش ہو رہے تھے یا نہیں؟ جھنڈے کس نے لگائے؟ فرشتوں نے. ستاروں نے ایک جگہ جمع ہو کر چراغاں کیا. ستارے بھی خوش تھے، چرند پرند حیوان انسان جمادات نباتات حیوانات سب خوش تھے سوائے ابلیس کے. اب وہیں سے سلسلہ چل رہا ہے، جو خوش ہو رہے ہیں فرشتوں کے نقش قدم پر ہیں، اور جو منہ بنا کے ادھر ادھر وہ ابلیس کے نقش قدم. سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے. اپنا کنیکشن بھی پرانا ہے، ان کا کنیکشن بھی پرانا ہے، اسی لیے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں.
جو خوش ہو رہا ہے ٹھیک ہے، سمجھ لو کس کے نقش قدم پر ہے، اور جو نہیں ہو رہا سمجھ لو کس کے نقش قدم پر۔ ہر طرف خوشی منائی گئی۔ سرکار کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق کے وقت پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ اٹھتے ہی نہیں صبح تو پتہ کیا چلے؟ 9 بجے تو سو کے اٹھو گے، صبح صادق کے وقت خاک پتہ چلے؟ فجر کا وقت، اندھیرا چھٹ رہا، نور پھیل رہا۔ میں سوچنے لگا، رات نے کہا ہوگا یہ سعادت مجھے ملے، دن نے کہا ہوگا یہ سعادت مجھے ملے، اللہ نے ایسے وقت میں پیدا کیا دونوں کو سعادت مل گئی۔ رات کے جانے کا وقت، دن کے آنے کا وقت۔ اور ایک اور حکمت تھی، اندھیرا چھٹ رہا تھا، روشنی پھیل رہی تھی۔ رب یہ بتانا چاہتا تھا اب میرا محبوب اس دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے، جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے گا، میرے نبی کے نور کی روشنی پھیل جائے گی۔ سرکار کی روشنی پھیل گئی، پوری دنیا روشن ہو گئی، منور ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے خوشبو نکلی کہ پورا گھر معطر ہو گیا، پورا گھر معطر ہو گیا۔ سرکار کی ولادت ہوئی، پاک صاف پیدا ہوئے، پاک صاف پیدا ہوئے۔ جو وقت ولادت جو کچھ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، ہر طرف نور ہی نور، ہر طرف روشنی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا پورا گھر نور سے اور خوشبوؤں سے، نور سے روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ عرب میں ایک قاعدہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو گاؤں سے عورتیں آتی تھیں اور ان بچوں کو گود لے لیتے، اور ان کی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ اس بچے کو لیا جائے جس کے والدین موجود ہوں، خاص طور پہ اس کا باپ موجود ہو۔ اگر کوئی یتیم بچہ ہوتا تو عورتیں کوشش کرتی کہ اس کو نہ لیں، کیونکہ اس سے پیسے کم ملیں گے۔ اگر باپ موجود ہوگا تو منہ مانگی قیمت دے گا کہ بھائی ہم آپ کے بچے کو لے جا رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، ہمیں اتنے پیسے چاہیے، تو باپ اتنی قیمت دے دے گا۔ اور اگر باپ موجود نہیں، بچہ یتیم ہے، تو یا تو دادا کفالت کرے گا، یا چچا کفالت کرے گا، یا ماموں کفالت کرے گا، تو ظاہر ہے وہ پیسے دینے میں تھوڑا سا مسئلہ کرے گا۔ خیر، قبیلہ بنو سعد کی ایک مقدس، محترم، خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی اپنے قبیلے سے عورتوں کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تنگ دستی تھی، میرے علاقے میں قحط سالی تھی، ہر طرف ویرانہ، خاک اڑ رہی ہے، درختوں کے پتے جھڑ چکے جیسے خزاں کا موسم، بکریوں کے دودھ خشک ہو چکے۔ ہمارے گھر میں اتنی تنگ دستی کے کھانے کو کچھ میسر نہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ دودھ کے لیے روتا رہتا تھا، بھوکا رہتا تھا، ساری رات ہم جاگتے تھے، اس کو بہلاتے تھے دونوں میاں بیوی۔ صبح کو میرے شوہر چلے جاتے، پھر آتے تو خالی ہاتھ آتے۔ جتنی بکریاں، ان سب کے تھنوں میں دودھ نہیں، خشک ہو چکے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ خیر، پھر یہ لوگ روانہ ہوئے۔ ان کی جو سواری تھی نہایت کمزور، لاغر، نحیف، ناتوا۔ کس کی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئی۔ ان کے قبیلے کی اور عورتیں جو تھیں اور اس علاقے کی، ان کی سواریاں بڑی طاقتور، تندرست، توانا، یہ سب ساتھ وہاں سے نکلے اپنے علاقے سے۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کی سواری کمزور تھی، پیچھے رہ گئی، عورتیں آگے بڑھ گئی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پیچھے دیکھتی ہیں، حلیمہ کیا ہوا؟ کہا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ پھر یہ آگے بڑھتی، پھر وہ چلتی، ان کی سواری تیز چلتی تو پھر یہ پیچھے رہ جاتی۔ اسی طرح سفر طے ہوا، بڑی مشکل سے مکہ معظمہ پہنچی۔
اب وہ عورتیں کیونکہ تیز سواری پر تھیں، ان کی سواریاں تندرست توانا تھیں، تیز تھیں، وہ پہلے پہنچ گئی اور پہلے جا کر امیروں کے اور بڑے لوگوں کے بچوں کو گود لے لیا۔ ایک در یتیم رہ گیا۔ عورتوں نے دیکھا کہ یہ تو یتیم ہے، اس سے کیا ملے گا، چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں پہنچی، دیکھا جتنے بچے تھے ساری عورتوں نے لے لیے، گھر میں بھی تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مایوس ہو کر ایک دیوار کے کنارے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، کہا بی بی میرا پوتا ہوا ہے، گود لوگی؟ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا، انہوں نے فرمایا لیکن وہ یتیم ہے، اس کا باپ اس کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکا۔ اب یتیم کا لفظ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، کہا میں اپنے شوہر حارث سے مشورہ کر لوں؟ کر۔ اب یہ گئیں، جا کر کہا حارث وہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کے بچے تھے، جو امیر تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے بچے تو یہ عورتیں لے گئیں، وہ تو روانہ ہو گئی، اب ایک بچہ رہ گیا ہے اور وہ بھی یتیم ہے، اور یتیم سے تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ کیا ملے گا۔ حارث نے کہا حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے لے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ کیا کہا؟ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ادھر مشیت ربانی مسکرا رہی ہے، تم کہہ رہے ہو کچھ نہ کچھ ملے گا، اور اس کے دم سے تو سب کچھ ملے گا۔ حلیمہ تم لے کر تو جاؤ، تم اس کو گود میں تو لے کر جاؤ، سب کچھ اس کے دم سے ملے گا، پوری کائنات کو اس کے دم سے ملے گا۔ تم کیا بات کر رہی ہو کچھ نہ کچھ ملے گا؟ یہ فوراً آئیں، آ کر کہا میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے پوچھا بی بی نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ حلیمہ سعدیہ، قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں۔ کہا حلم اور سعادت دونوں جمع ہیں، ماشاءاللہ، حلم اور سعادت دونوں جمع ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ اب سنو حضرت حلیمہ کیا کہتے ہیں، فرماتی ہیں میں حضرت عبد المطلب کے ساتھ گئی، وہ مجھے لے گئے جہاں سرکار کی ولادت ہوئی تھی، اس مکان میں نے دیکھا پورا مکان روشن اور منور، اور وہیں مجھے خوشبو آنے لگی، جیسے کسی نے خوشبو لگائی ہو۔ خوشبو کون لگائے گا؟ یہ تو رب نے خوشبو پھیلائی تھی، میرے حبیب کی خوشبو آ رہی، میرے حبیب کا نور پھیل رہا۔ کہہ رہی میں گئی، میں نے دیکھا تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے آپ کو اٹھا کر مجھے گود میں دیا۔ میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، سبز رنگ کی اونی چادر سرکار اس میں لپٹے ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، خدا کی قسم 100 جان سے قربان ہو، ایسا پیارا چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضور کی مبارک آنکھیں بند تھیں، میں ایک دم حیرت میں، عجیب کیفیت میں، یہ کیسا بچہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اٹھاؤں، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جگاؤں۔ میں نے آہستہ سے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، آقا نے مبارک آنکھیں کھول، فرماتی جیسے ہی مبارک آنکھیں کھولی ان سے ایسی روشنی نکلی کہ مجھے لگا کہ روشنی آسمان تک چلی گئی، روشنی آسمان تک چلی گئی۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ایقان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، 100 جان سے قربان ہوئی ہوں گی، اور ان کی زبان سے یہی نکلا ہوگا پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، چاند کا ٹکڑا نور سراپا، چاند سا ٹکڑا نور سراپا، حق کا وہ پیارا رسول نبی جی، اللہ اللہ
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سو جان سے قربان ہو گئی، وہ چہرہ ہی ایسا تھا جس نے دیکھا وہی قربان ہو۔ اللہ نے نہ ان سے پہلے بنایا نہ ان کے بعد، ایک ہی وجود بنایا، ایک ہی وجود بنایا۔ وہ بنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال، وہ سنوارنے میں بے مثال، یہ سنورنے میں بے مثال، وہ نکھارنے میں بے مثال، یہ نکھرنے میں بے مثال، وہ خدا ہونے میں بے مثال، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثال۔ خدا ہونے میں اس کی مثال نہیں ہے، مصطفیٰ ہونے میں ان کی مثال نہیں۔ ایک ہی وجود بنایا، مجھے دیکھنا ہے میرے حبیب کو دیکھنا۔ گود میں لیا، کہتے بے اختیار ہو کر میں نے سرکار کی پیشانی پر بوسہ دی، حضور مسکرا دی، اور اس کے بعد میں آپ کو لے کر گھر سے باہر آئی۔ میں نے حضرت عبد المطلب سے اجازت لی کہ بیت اللہ کا طواف کر لوں، پھر میں روانہ ہوں۔ ٹھیک، میں اپنے شوہر حارث کو لے کر آئی، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور حجر اسود کو جب بوسہ دینے کے لیے میں آگے بڑھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی حجر اسود کے قریب تھی، میں نے سوچا کہ آگے بڑھ کے بوسہ دوں، میں نے دیکھا حجر اسود خود ہلا اور آگے بڑھ کر آقا کے چہرے کو بوسہ دیتے۔ حجر اسود آگے بڑھا اور آقا کو بوسہ دے دیا۔ حیران ہو گئی یہ کیا ہوا؟ ارے وہ بھی تو خوش ہو رہا تھا، وہ بھی تو خوش ہو رہا ہے، کعبہ بھی خوش ہو رہا ہے، پوری کائنات میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ سواری پر رونق افروز ہوئی نبی پاک علیہ السلام کو گود میں لے کر۔ سواری کون سی تھی؟ کمزور، نحیف، ناتواں، وہی سواری جس پر آئی تھی، وہی سواری کہ جب عورتوں کی سواریاں آگے بڑھ جاتی ہیں رک کر پوچھتی حلیمہ کیا ہوا؟ کہا ٹھہرو میں آ رہی ہوں، وہ رک جاتی ہیں، پھر یہ پہنچتی، پھر ان کی سواریاں تیز بڑھ جاتی ہیں آگے۔ لیکن اب تو معاملہ ہی بدل گیا، اب تو معاملہ ہی بدل گیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں سرکار کو گود میں لے کر اپنی سواری پر رونق افروز ہوئی، سواری جھومنے لگی، جھومنے لگی، مجھے لگتا تھا جیسے یہ کچھ گنگنا رہی ہے۔ ارے وہ بھی تو زبان حال سے کہہ رہی ہوگی میرے اوپر آقا دو جہاں رونق افروز، شہنشاہ کون و مکان رونق افروز ہیں، محبوب رب العالمین رونق افروز ہیں۔ اپنے مقدر پر ناز کر رہی تھی سواری، فرماتی جیسے ہی میں بیٹھی اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ سواری دوڑ رہی ہے، دوڑتے دوڑتے عورتوں تک پہنچی، جو پہلے جا چکی تھی نا ان کی سواریاں آگے تھی، وہاں تک پہنچی۔ انہوں نے دیکھا یہ کون آ رہا، دیکھا یہ تو حلیمہ کی سواری، ارے یہ تو اس سے تو چلا نہیں جا رہا تھا، یہ تو کمزور تھی، یہ کیا ہوا؟ تیزی سے ان کے پاس سے گزری، پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل گئی ہے؟ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سواری بھی تو خوش ہو رہی، آقا مجھ پر رونق افروز ہے، اپنے مقدر پر ناز کرتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جس درخت سے گزرتی تھی درخت جھک جھک کر آقا کو سلام کرتے تھے، ٹہنیاں جھک جھک کر سلام کرتی تھی۔ فرمایا اکثر میرے کانوں میں آواز آتی تھی حلیمہ مبارک کو سید الانبیاء کو لے کے جا رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکہ جا رہے ہیں۔ ارے شجر و حجر جانتے ہیں کون جا رہا ہے؟ اللہ کا محبوب جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے راستے یہی کیفیت رہی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جب ہی سمجھ گئی کہ سب سے بڑی نعمت تو مجھے ملی، عورتوں سے میں سوچ رہی تھی میں ان سے کہوں جس کو تم یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی اسی کے دم سے تو سب کچھ ملے گا۔
ابھی تو گھر نہیں پہنچے تو یہ حال ہے، گھر پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سارے سفر میں یہی کیفیت رہی، جہاں سے گزرتے درخت جھک کر سلام کرتے، ٹہنیاں حضور کو چہرے کو بوسہ دیتی، جہاں سے گزرتے سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا۔ قدم رکھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، فرماتے سرکار کی آمد کے بعد میرے شوہر حارث اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے، برتن بھر گیا، دوسرا دیا تو بھر گیا، تیسرا بھر گیا، سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ بکریاں جتنی بھی آئیں سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو قحط سالی تھی وہ سب خوشحالی میں بدل گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ تو بڑا مبارک بچہ لے کر آئی، بڑا مبارک بچہ لے کر آئیے، تیرے گھر میں کچھ نہیں تھا، اب دیکھو ہر طرف رونق ہی رونق۔ یہاں تک ہوا اس قبیلے میں جو کوئی بیمار ہوتا اس بیمار کو لاتے اور نبی پاک علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر اس پر پھیر دیتے، اس کو شفا ہو جاتا۔ پورے قبیلے میں مشہور ہوا حلیمہ جس بچے کو لے کر آئی ہے بڑا مبارک ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ جہاں قدم رکھ دیتا ہے شفا ہی شفا ہو جاتا، سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا۔ اچھا، عورتوں کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی، جب وہ واپس آتی تو ان کے تھن خشک، اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں آتی تو تھن بھرے ہوئے۔ چرواہوں سے عورتیں کہتی ہیں اسی مقام پر چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے حلیمہ کسی ایسی جگہ اپنی بکریوں کو بھیجتی جہاں سبزہ زیادہ ہے، جبھی تو ان کی بکریاں دودھ دیتی ہیں۔ ارے ان کو کیا پتا تھا یہ سبزے کی وجہ نہیں تھی، یہ سید الانبیاء کے دم قدم کی برکت۔ حضور نے قدم رکھ دیا، ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہو گئی۔ سرکار کو جھولے میں لٹایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، میری نظر اچانک چاند پر گئی، آسمان پہ، تو میں نے دیکھا چاند کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں یہ چاند کو آج کیا ہوا؟ کبھی چاند ادھر ادھر ہوا؟ آپ لوگ بتائیں، کبھی ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ جو اس کا ایک مقام ہے اسی پر رہتا، اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوب جاتا ہے۔ جیسے جیسے مہینہ گزرتا ہے وہ چھپنا شروع ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نکل جاتا ہے۔ ادھر ادھر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی میں حیران چاند کو دیکھ رہی ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں دیکھتے دیکھتے جیسے ہی میری نظر سرکار پر پڑی تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت مبارک انگلی ادھر کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا ہے، ادھر کرتے تو ادھر ہو جاتا، ادھر کرتے تو ادھر ہو جاتا، اور ادھر کرتے تو ادھر ہو جاتا۔ اسی منظر کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ پھر فرماتے ہیں آقا کیوں کھیل رہے تھے؟ چاند سے کھیل رہے تھے، کیوں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا۔ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا۔ ادھر انگلی کرتے تو ادھر ہو جاتا ہے، ادھر کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا۔ چاند بھی بتا رہا تھا میرے بھی تو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند بھی خوش ہو رہا
میرے بھی تو رسول. ارے ہم اپنے بچوں کو کھلونے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے, کھلونے دیتے ہیں نا, بچے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. سرکار کا کھلونا دیکھو آسمان پر, وہ وہاں سے خدمت کر رہا ہے, ادھر انگلی تو ادھر ہو گیا, ادھر انگلی تو ادھر ہو گیا. یہ سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور کا. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ کی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ, نبی پاک علیہ السلام کی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, سرکار کو لے کر گود میں لے کر چلی گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئیں, دیکھا کہ آقا موجود نہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا چاروں طرف, حیران ہوئی کہ یہ کہاں چلے گئے. اور دوپہر کا وقت تھا, جب باہر نکلی تو دیکھا کہ سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا, گرمی ہے, تمازت ہے, دھوپ ہے. اب یہ سوچ ہی رہی تھی, دیکھا کہ وہ سرکار کو گود میں لیے ہوئے حضرت شیمہ اندر آئیں. جب گھر میں داخل ہوئی, حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو ڈانٹا, بیٹی یہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئی, اس دھوپ میں کہاں لے گئی. اب سنو ان کا جواب. کہا اماں دھوپ کیسی, دھوپ کیسی, ارے میرے بھائی کی شان یہ ہے جب یہ دھوپ میں نکلتے ہیں بادل آ کر سایہ کر لیتے ہیں, یہ چلتے ہیں وہ چلتا ہے, یہ رک جاتے ہیں وہ بھی رک جاتا ہے. دھوپ کہاں سے, بادلوں نے سایہ کر کے بتایا ہمارے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن سرکار نے کہا اماں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں. کہا چلے جاؤ. سرکار چلے گئے. جب آپ گئے, فرماتی میں نے دیکھا بکری آگے بڑھی, اس نے سرکار کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور سجدہ کیا. بکریوں نے سجدہ کر کے بتایا ہمارے بھی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رات میں واپس آئے تو بھائیوں نے کہا اماں یہ ہمارا بھائی تو بڑا مبارک ہے, یہ جدھر سے گزر جاتا ہے سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے, ہر طرف رونق ہی رونق ہو جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو, ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار, وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. سلسلہ چلتا رہا. نبی پاک علیہ السلام اپنی رحمتیں, اپنی برکتیں اور ان تمام چیزوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے گھر کو, ان کے پورے قبیلوں کو آپ فیضیاب فرماتے رہے. ایک دن وہ دونوں بھائی دوڑے ہوئے آئے اور اگر کہا اماں ہمارے بھائی, ہمارے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمی آئے اٹھا کر لے گئے, انہوں نے ان کو لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا. فرماتی ہے میں حیران ہوئی, پریشان ہوئی, یہ کیا ہوا. میں اپنے شوہر حارث کو لے کر باہر نکلی تو دیکھا کہ سرکار سامنے سے آ رہے اور حضور علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے. دوڑ کر گئی, آقا کو سینے سے لگا لیا, بیٹا کیا ہوا, کون تمہیں لے گئے. کہا دو آدمی آئے, مجھے اس پہاڑ پر لے گئے, وہاں مجھے لٹایا, میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا, ایک سیاہ چیز نکال کر پھینک دی, ایک برف ٹھنڈی سی چیز میرے دل میں سینے میں رکھی, اور پھر میرے اس زخم کو انہوں نے سی دیا اور اس وقت مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. یہ پہلی مرتبہ شق صدر کا معجزہ ہوا. اس کے علاوہ بھی متعدد مواقع پر نبی پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس کو چیرا گیا, اور جس طرح کے معراج کے واقعے سے پہلے بھی یہ ہوا تھا, اور اس کے علاوہ بھی متعدد مواقع پر یہ ہوا. لیکن اگر کسی کا سینہ چیر دیا جائے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے, آکسیجن لگائی جاتی ہے, نہ جانے کتنے جتن کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی زندگی باقی رہے. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ سینہ چاک کیا گیا, حضور دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر علم اور حکمت اور ایمان اور نہ جانے کیا کیا کچھ رکھ دیا گیا, سرکار دیکھ رہے ہیں. اس کو سی دیا گیا, حضور دیکھ رہے ہیں, فرشتے چلے گئے, سرکار دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے مطلق کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اور اس وقت مجھے کسی قسم کی تکلیف یا درد کچھ بھی مجھے محسوس نہیں ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب یہ واقعہ ہوا تو قبیلے والوں نے کہا بھائی ان کو جا کر ان کے گھر چھوڑا, ایسا نہیں کہ کوئی اور واقعہ ہو جائے. ان کو کیا پتا کہ وہ فرشتے تھے
جو آسمان سے نازل ہوئے تھے اور اللہ کے حکم سے یہ سارا کام کر گئے۔ فرماتے میں نے فوراً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر میں ان کو لے کر واپس مکے آئی اور آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دی۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچے اور ان کے سائے عاطفت میں آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ ہم نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے لے کر اور سرکار کی ولادت باسعادت تک اور اس کے بعد کے چند احوال آپ کے سامنے بیان کیے، جس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ کی پہلی تخلیق ہے، سرکار اس کائنات کی جان ہے، ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اور آج اسی لیے یہ بدبخت لوگ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت حال یہی ہے، غیرت مند مسلمان وہی ہے جو اپنے آقا کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، بابا جان ایک جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ عاشق رسول نے جواب دیا، بیٹا تو نے تو باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں ہوتا، میں بیٹا ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑتا۔ میرے نزدیک صرف یہ ہوتا کہ تجھے مارنے میں اطاعت رسول ہے اور تو دشمن رسول۔ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کرے اس کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ ابن خطل نے گستاخی کی، حرم میں داخل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ حرم میں ایک مکھی مارنا بھی گناہ ہے، ایک چھوٹے سے جانور کو مارنا بھی گناہ ہے، ایک چیونٹی کو مارنا بھی گناہ ہے۔ اسی حرم میں جب گستاخ رسول داخل ہوا اور اس نے اپنے آپ کو کعبے کے پردے میں لپیٹ لیا، صحابہ نے کعبے کے پردے سے باہر نکالا اور اس کا سر قلم کر دیا اور بتا دیا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہے، فَاقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ، قتل کر دیا۔ آج یہ لوگ جیسا کہ آپ نے سنا اور آپ کے علم میں ہے، فرانس میں وہاں کے بدبخت وزیر اعظم نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور خاکے بنائے اور وہاں کی عمارتوں پر لٹکائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ الحمدللہ کسی مسلمان نے کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ کوئی ایسی تاریخ دکھا دو کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو یا کسی نبی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، تہذیب اور تمدن سکھاتا ہے۔ اور یہ لوگ بدبخت ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ان کی مذہبی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کے پاس ان کے نبی کی سیرت محفوظ ہے، نہ ان کے پاس ان کے نبی کے اقوال محفوظ ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں، ہماری مذہبی کتاب ایسی اتھینٹک ہے کہ جیسی اس وقت نازل ہوئی آج بھی بے عین ہی اسی طرح موجود ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت محفوظ ہے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح پھرتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح سوتے تھے۔ صحابہ نے سرکار کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے۔ جس طرح حضور کی سیرت محفوظ ہے، دنیا کے کسی انسان کی سیرت محفوظ نہیں۔ ایک عیسائی نے کتاب لکھی دنیا کے 100 بڑے انسان، اور ان 100 انسانوں کی سیرت کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، حالانکہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر دیتا، لیکن میرے رسول کی شان یہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کامل اور اکمل گزرا ہے، جس کی سیرت ہر شعبے زندگی میں رہنمائی کرتی ہے، وہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے غیرت مند حکمران، اگر ان میں ذرا سے بھی ایمانی غیرت ہوتی تو فوراً فرانس کا بائیکاٹ کرتے، سفارت خانے کو بند کرا دیتے، ان کے سفیر کو واپس بھیج دیتے۔ سرکار کی ذات سے بڑھ کر اور کون ہے، ان کی ذات پر سب کچھ قربان۔ لیکن افسوس، سفیر کو بلایا جا رہا ہے، اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، یہ بچوں والی حرکت ہے۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے، ان کو معاشی طور پر ایک دھچکا لگے اور پتہ چلے کہ اس دنیا میں مسلمان ابھی بیدار ہیں، اپنے نبی کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس، پورے عالم اسلام میں سناٹا چھایا ہوا۔ اگر یہ سارے مسلم حکمران ایک ہوتے اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرتے، 1 گھنٹے میں اگر وہ معافی نہ مانگ لیتا تو پھر آپ کہتے۔ لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ تو سارے ہمارے غلام ہیں، یہ تو سارے ہمارے غلام ہیں، کیا منہ دکھائیں گے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے، اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اپنے اپنے طور پر احتجاج اس میں ضرور کیجئے، اپنے اپنے طور پر احتجاج کیجئے۔ اور احتجاج ہم حکومت سے بھی کرتے ہیں کہ حکومتی طور پر، ہم تو اپنے اپنے طور پر جو کریں گے، لیکن حکومتی سطح پر اگر احتجاج کیا جائے اس کی ایک پاور ہوگی، اس کا ایک اثر ہوگا کہ حکومت احتجاج کرے اور پھر ان سے یہ کہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہمارے نبی، ہم یہ کہتے ہیں کسی بھی نبی کی شان میں عالمی طور پر ایک قانون بنایا جائے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو واجب القتل قرار دیا جائے، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے۔ اور کسی بھی نبی، یہ تو سید الانبیاء ہیں، یہ تو افضل الانبیاء ہیں، یہ تو محبوب رب العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہم سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، سلام مصطفیٰ نور مجسم نور یزدانی، سلام مصطفیٰ ذل جمال ذات رحمانی، سلام مصطفیٰ شم حریم بز میں ربانی، سلام مصطفیٰ مسند نشین عرش سبحانی، سلام مصطفیٰ مسند نشین عرش سبحانی، سلام مصطفیٰ گنجین آیات قرآنی، سلام مصطفیٰ مجموعہ اسرار ربانی، سلام مصطفیٰ مجموعہ اسرار ربانی۔ آپ حضرات نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ آج مظاہرہ کیا اور تمام حضرات اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، اور جن حضرات نے دامے درہمے سخن قدمے جس طرح بھی اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، ان سب کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم ہمیں عطا فرمائے، سرکار کی ایک نگاہ کرم ہو جائے، دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔